बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सब कुछ इस तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। और अब जब दुआओं के जिक्र हो रहा है तो आज जुम्मे का दिन है। जब आप नमाज की अदायगी करेंगे तो हमें हमारी पूरी टीम को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि दुआओं से तकदीरें बदल जाया करती हैं। प्रोग्राम का वक्त अब वेस्ट हो रहा है, ऑलरेडी हम लोग थोड़ा लेट हो गए ऑन एयर होने में। हम बढ़ते हैं मुफ्ती साहब की जानिब। अच्छा, आज मुफ्ती साहब, मुफ्ती वसीम बंदगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले भी आ चुके हैं, आप लोग देख चुके हैं। रमज़ान ट्रांसमिशन में भी हमारे साथ मौजूद होते थे। रमज़ान के बाद जो है ना, इबादत को हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और जो तसलसल होता है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। उस तसलसल को बरकरार किस तरह से रखा जाए, क्या क्या इबादत करनी चाहिए रमज़ान के बाद, ये हम मुफ्ती साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। मुफ्ती साहब, आपको वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। जुम्मा आपको बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। इन्हीं के साथ साथ एक और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे, जिनका नाम है फैज़ान लियाकत हुसैन, जो कि सना ख्वां हैं और अनकरीब होस्टिंग भी करना चाहते हैं। तो इनके जो अज़ाइम हैं उनके लिए हम इनको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फैज़ान? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक ठाक। वेलकम कहते हैं आपको और हम जुम्मा मुबारक कहते हैं आपको। जी मुफ्ती साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। मैं जानना चाहूँगी, रमज़ान में जो हम इबादत करते हैं वो तसलसल जो है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है, क्योंकि रमज़ान को इतना मिस भी कर रहे होते हैं लेकिन इबादत का वो मज़ा भी नहीं आ रहा होता। तो किस तरह से ये इबादत का जो सिलसिला है, तसलसल जो है, उसको बरकरार रखा जाए? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखिए, सबसे पहले तो चूँकि ये रमज़ान के बाद पहला ही जुम्मा आ रहा है, वो तमाम लोग जिन्होंने रमज़ान की कदर की, उसके तकाज़े पूरे किए, उसमें इबादत की, उन सब को अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह की तौफ़ीक से उन्होंने रमज़ान की अहमियत को समझा और उसमें जितनी भी उसकी इबादत थी उनका हक़ अदा करने की कोशिश की। और रह गए वो लोग कि जिनसे कोताही और कमी हुई और उसके तकाज़े पूरे नहीं किए, उन सबको चाहिए कि वो नदामत का इजहार करें और अपने परवरदिगार से इस पर माफ़ी मांगें। अच्छा, अब होता ये है कि जैसे ही रमज़ान गुज़रता है, हमारे यहाँ ये आम सा रिवाज और एक रिवायत बन चुकी है कि रमज़ान के गुज़रने के बाद इबादत का वो जो तसलसल होता है वो टूट जाता है। जी। जो कुछ रमज़ान में देख रहे होते हैं, जो कुछ रमज़ान में कर रहे होते हैं, उन तमाम चीज़ों को अक्सर लोग वाइंड अप कर देते हैं। अब इसमें हमें समझना ये चाहिए कि दीन इस्लाम का मिजाज क्या है और दीन इस्लाम के अहकामात इस हवाले से क्या है और क्या तरगीब दिलाई गई है। सबसे पहले अगर मैं आगाज़ एक हदीस पाक से करूं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ान ख़त्म होने के बाद जब शव्वाल का ये महीना आ जाए तो इसमें हुक्म ये फरमाया कि 6 रोज़े रख लिए जाएं। अच्छा, शवाल के 6 रोज़े बड़े मशहूर हैं जी, और अहादीस में इसका बड़ा जिक्र है और तकरीबन 30 सहाबा कराम से ये अहादीस मरवी हैं जिनमें शवाल के 6 रोज़ों का तज़किरा है। शहीदी के रोज़े कहते हैं। जी। अच्छा, ये शवाल के जो 6 रोज़े हैं ये रमज़ान के फ़ौरन बाद एक साथ भी रख सकते हैं और वक्फे से भी रख सकते हैं, यानी इस पूरे महीने में इख्तियार होता है। अच्छा, इसका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा। एक हदीस पाक के अल्फाज हैं कसियाम दहर, कि जिसने ये 6 रोज़े रखे गोया उसने पूरे ज़माने भर के रोज़े रखे। और एक हदीस पाक में आता है काना तमामुस सनते, गोया कि उसने पूरे साल के रोज़े रखे। अच्छा, खैर ये तो इन रोज़ों की फजीलत है कि आपने 6 रोज़े रखे तो साल भर या उम्र भर के रोज़ों का सवाब मिलेगा। लेकिन यहाँ जो आपका सवाल है कि भाई रमज़ान के बाद इबादत का तसलसल कैसे बरकरार रखा जाए, तो देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद तरगीब दिलाई है। यहाँ पर रमज़ान में ऑलरेडी आप रोज़े रख चुके हैं लेकिन वो सिलसिला टूटने ना पाए। अब चूँकि आपकी आदत बन चुकी है रोज़े रखने के, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के बाद भी कुछ रोज़े रखें ताकि आपकी आदत बरकरार रहे। अब चाहे आप एक साथ रख लें, वक्फे से रख लें, लेकिन ये तवज्जो दिलाई गई है, ये तरगीब दिलाई गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि रमज़ान ख़त्म हुआ, अब आपने समझा हमारा इबादतों का सिलसिला भी टूट गया, वो भी ख़त्म हो गया। अच्छा, एक चीज़ और होती है जो दीन इस्लाम की बड़ी पसंदीदा है और जिसके बारे में बहुत ज़्यादा तवज्जो दिलाई गई है, जैसे मैंने कुरान पाक की आयत भी पढ़ी है जिसमें ये जिक्र है इस्तिकामत का कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, कि बेशक वो लोग जो कहते हैं हमारा रब अल्लाह है और फिर उस पर इस्तिकामत इख्तियार करते हैं। अच्छा, इस्तिकामत का मतलब ये होता है आप किसी चीज़ के ऊपर अपने आप को बाकी रखें, बरकरार रखें, आप साबित कदम रहें। अब देखें ना, जब आपने इबादत की हैं तो इबादत करने के बाद अब आपको उस पर इस्तिकामत भी इख्तियार करनी है।
اپنے آپ کو اس پر برقرار بھی رکھنا ہے، ان عادات کو لے کر آپ کو آگے مزید چلنا ہے۔ اچھا دوسری چیز ہوتی ہے مداومت، ایک استقامت ہے، ایک ہے مداومت۔ مداومت کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کام کو ہمیشہ کرنا، تسلسل سے کرنا اور اس تسلسل کو برقرار رکھنا، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عمل اللہ کو بہت محبوب ہے، محبوب ترین عمل ہے جس کو بندہ ہمیشہ کرتا رہے، چاہے وہ چھوٹا سا کیوں نہ ہو، تھوڑا سا کیوں نہ ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ پسندیدہ کیا چیز ہے کہ آپ کسی چیز کو برقرار رکھیں، اس کا تسلسل برقرار رکھیں اور آپ اسے ہمیشہ کرتے رہیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین عمل ہے۔ سو رمضان تو ہمیں آیا تھا سکھانے کے لیے، ہماری عادت بنانے کے لیے، ہمیں اس مزاج کے مطابق بنانے کے لیے کہ ہم عبادات کا سلسلہ برقرار رکھیں۔ بالکل۔ اب جب رمضان ختم ہوا اور ہم نے وہ سلسلہ توڑ دیا تو اس میں پھر جنہوں نے توڑ دیا ایک خرابی سامنے آتی ہے۔ وہ خرابی کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے رمضان کو اس کی روح کے ساتھ نہیں گزارا، اس کے ظاہر اور باطن دونوں چیزوں کو برقرار نہیں رکھا، بلکہ آپ نے رمضان کو ایک رسم کے طور پہ گزار دیا۔ ہمارے ہاں بہت سے کام رسمن ہوتے ہیں جی، اور وہ ہماری عادت کا حصہ نہیں ہوتے ہیں، تو اس طرح ہمارے بہت سے ایونٹ اسلامی بھی ایسے ہیں، تہوار ہیں جس کو ہم بطور رسم گزار دیتے ہیں۔ لیکن میں یہاں پر اپنے ناظرین کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں عبادات کے معاملے میں آپ بطور رسم اس کو ادا نہیں کریں، یہ رسم نہیں ہے۔ عبادت جتنی بھی ہوتی ہے اس کا ایک ظاہر بھی ہوتا ہے، اس کا ایک باطن بھی ہوتا ہے۔ عبادت کا اپنا ایک فیضان ہوتا ہے، عبادت کی اپنی ایک روح ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ آپ عبادت ہمیشہ اس نظریے سے کریں کہ اس عبادت کا جو فیضان ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے، ہمیں اس کو بطور رسم ادا نہیں کرنا ہے۔ جب آپ عبادت کو رسم سے ہٹ کر اس کی روح کے ساتھ کریں گے تو پھر اس کی تاثیر آئے گی، پھر اس کا ایک اثر آئے گا۔ کیونکہ دیکھیں جتنی بھی عبادات ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، ان میں کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس کی اپنی کوئی تاثیر نہ ہو، یعنی وہ مؤثر نہ ہو، وہ آپ کی زندگی میں کوئی چینجنگ نہ لائے، وہ آپ کے عمل میں کوئی تبدیلی نہ لائے، ایسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز کو لے لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ہم روز۔ اب دیکھیے نماز ایک عمل ہے، عبادت ہے، اس کی تاثیر کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا بے شک نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نماز ایک عبادت اور عمل ہے، لیکن اس کی ایک تاثیر ہے، اس کا ایک فیضان ہے، اس کی ایک برکت ہے کہ اگر آپ نے نماز کو اس کی روح کے ساتھ ادا کیا ہے، اس کے تمام تقاضے پورے کر کے پڑھا ہے، تو یقیناً وہ نماز اپنا ایک اثر چھوڑے گی اور آپ کے اندر سے برائی کو کھینچ لے گی، سبحان اللہ، آپ کے اندر سے بے حیائی کو کھینچ لے گی، آپ کو پاکیزہ بنائے گی، آپ کے اندر طہارت پیدا کرے گی۔ سو اسی طرح جیسے اب نماز کا ایک عمل ہم نے دیکھا، تو رمضان تو عبادتوں کا مجموعہ ہے، آپ اس میں بہت ساری عبادات کرتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کی تلاوت کی کثرت ہو جاتی ہے، نماز تراویح نمازوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اچھا پھر آپ روزہ رکھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ افطاری کرواتے ہیں، پتہ نہیں کتنے خیرات اور اچھے اعمال کرتے ہیں۔ تو کیا ان سارے اعمال کا کوئی اثر نہیں ہے کہ رمضان ختم ہوتے ہی وہ سب ہماری زندگی سے لیس ہو جائیں؟ اگر ہم نے اسے رسمن نہیں کیا، اس کی روح کے ساتھ کیا، تو یقیناً اس کی تاثیر ہماری زندگی میں برقرار رہے گی۔ رمضان ختم ہونے کے بعد ہم اسے مس بھی کر رہے ہوں گے، لیکن ہماری عبادتوں کا سلسلہ باقی ہوگا۔ اور دیکھیں اس کو ایک چھوٹی مثال سے بھی میں سمجھانا چاہوں کہ جیسے ہی رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو اکثر احادیث آپ سنتے ہیں، لوگ اس پر بہت سارے مذاقن جملے بھی بول دیتے ہیں جو بولنے نہیں چاہیے، کہ بھئی رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اچھا اب اس کے بعد بھی کچھ لوگوں کو برائی میں دیکھا آپ نے کہ بھئی وہ غلط کام کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں بھئی شیاطین کو تو قید کر لیا، اب کیوں برا کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ پہلے تو ہم نے یہ سارا بوجھ شیطان پہ ڈالا ہوا تھا کہ بھئی یہ کام تو شیاطین کرواتے ہیں، یہ تو ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہم تو اچھے انسان ہیں۔ لیکن اب شیاطین کو قید کر لیا، پھر بھی رمضان میں اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آئی۔ اچھا اس میں ہوتا کیا ہے؟ یہ بات بالکل درست ہے، شیاطین کو قید کر لیا گیا، لیکن سال بھر شیطان آپ کے ساتھ رہتا ہے، وہ آپ کو کچھ نہ کچھ سکھاتا، کچھ نہ کچھ کرواتا۔ اب شیاطین کو جب قید بھی کر لیا، لیکن وہ ایک سال اس کی بات کو اتنا فالو کیا آپ نے کہ اب آپ کی اپنی عادت ہی وہ بن گئی، اس لیے آپ رمضان میں اسے قید بھی کر لیا، لیکن پھر بھی آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں کہ نے اثر چھوڑا کہ قید ہونے کے بعد بھی اس کی کچھ عادات آپ کے پاس موجود ہیں، تو اب سوال یہ ہے کہ رمضان نے اپنا اثر کیوں نہیں چھوڑا؟ کہ آپ رمضان کے ساتھ بھی رہے، پورا مہینہ بھر رہے۔ تو اس لیے اگر آپ ان عبادات کو
उस तरीके से और उस अंदाज से करें, उसके तकाजे पूरे करके, तो फिर रमज़ान के असरात आपकी ज़िंदगी में बाकी होंगे। रमज़ान ख़त्म होने के बाद साल भर उसके असरात रहेंगे। हमारे यहाँ उलमाए कराम एक बड़ी अच्छी मिसाल देते हैं, यानी हमें थोड़ा सा जांचना भी चाहिए ना भाई, रमज़ान ख़त्म हुआ तो हमें देखना चाहिए आया हमारी इबादत कबूल हुई नहीं हुई। बिल्कुल भाई इतनी मेहनत की है, इतना सब कुछ, उसका कुछ सिला कुछ इनाम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हमें खुद उसको जांचना चाहिए, उसको आजमाना चाहिए। तो उलमाए किराम फरमाते हैं एक शख्स हज पे चला गया और हज करके जब वापस आ गया तो वो ये देखना चाहता है कि उसका हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ। तो फरमाया उसे चाहिए कि वो देखे और दूसरे लोग भी देखें कि इसका हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ। हज से पहले जो कुछ करता था, क्या हज करने के बाद उसके अमल में तब्दीली आई कि नहीं आई? यानी उसकी सदाकत में, उसकी दयानत में, उसके अखलाक में, उसके रवैये में, मिजाज में, इबादत में, उसके तौर तरीक़ों में, अगर वाकई हज करने के बाद वो शख्स बदल गया है तो इसका मतलब ये होगा उसका हज कबूल हुआ है, क्योंकि उस हज का फैजान उसकी ज़िंदगी में आएगा, तब्दीली आएगी। सो इसी तरह हमें रमज़ान को भी जांचना चाहिए। बिल्कुल, इतनी इबादत की हैं, रमज़ान गुजरने के बाद अगर वाकई हमारे अमल में तब्दीली है, कुछ अच्छे असरात मौजूद हैं, तो ये हमारे लिए एक हौसलामंद बात होगी कि हमारा रमज़ान कबूल हुआ है, हमारी इबादत कबूल हुई हैं। सो इस सारे सुनेरियो में अपने नाज़रीन को यही बताना मकसूद है कि भाई आप अपनी इबादत का तसलसल बाकी रखें, वो जारी रखें, और इससे आप ये भी जांचें कि आपको रमज़ान का फैज़ान मिला कि नहीं मिला है। बिल्कुल मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। फैज़ान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का, जाते जाते आपकी आवाज़ में कलाम शामिल करते हैं। टूट जाती है उम्मीदें सभी, मौला मेरी रहम कर बिगड़ी ही जाती है ये काया आस जो तुझे से लगी है वो निभा जा मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरे, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मौला। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। आप मुस्कुराते सुबह में वक्त हुआ चाहता है चाय का भी, और दूसरे सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीस एसोसिएशन से और द इंटेलिजेंट ब्रेन्स से अंसार महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र। आपको वेलकम कहते हैं मुस्कुराते सुबह। थैंक यू सो मच। इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं। इनका ताल्लुक भी पीस एसोसिएशन से और द इंटेलिजेंट ब्रेन्स से है। यूसुफ अयूब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर आपको भी खुश आमदीद कहते हैं मुस्कुराते सुबह। जज़ाकुमुल्लाह। इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान से मुलाकात करवाते हैं। फजल वहाब साहब हमारे साथ मौजूद है। इनका ताल्लुक भी द इंटेलिजेंट ब्रेन्स और पीस एसोसिएशन से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत है। खुश आमदीद आपको भी करते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने यहाँ बुलाया। बिल्कुल सर, बुलाने का मकसद ये था कि जो रमज़ान की यादें थी, जो क्विज़ शो था, उसको एक दफ़ा फिर से ताज़ा करते हैं। आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा मैं जानना चाहती हूँ। बच्चों ने जो इतनी खुशनुदी के साथ और इतने टैलेंट का मुजाहरा किया अपना, और क्विज़ शो में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और आप लोग ये इतनी खूबसूरत काविश को प्लान करते हैं, कितने सालों से कर रहे हैं मैं जानना चाहती हूँ। जो भी जवाब देना चाहें, अंसार साहब आप बोलना चाहें तो आप बताइए। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मेट्रो टीवी का कि हमें आज मौका दिया कि हम कुछ बात कर सकें। पीस एसोसिएशन पिछले 2 साल से काम कर रही है कराची में, बल्कि अब तो पूरे पाकिस्तान में ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल। एक्चुअली हमारा मकसद ये है कि बच्चों को हमारे जो इस्लामिक और नेशनल हीरोज़ हैं उनके बारे में बताना। कराची में बहुत सारी एसोसिएशंस काम करती हैं और हर एसोसिएशन ज़ाहिर है अपने हिसाब से
اسکول کے مختلف مسائل ہوتے ہیں پرائیویٹ اسکولس کے، ان کو سولو کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن پیس ایسوسیشن ایک تھوڑی ڈفرینٹ آرگنائزیشن ہے، ہماری ایک ایسوسیشن ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسکولوں کے مسائل کے ساتھ ساتھ بچوں کو اس بات کی اویئرنیس دینا کہ ہمارے اصل ہیروز کون ہیں۔ اصل میں ہماری پریورٹیز نا آج کل تبدیل ہو چکی ہیں۔ ہمارے ہیروز ہمارے بچوں کے، ایون کہ ہمارے ہیروز بھی کیا ہوتے ہیں، کسی بہت اچھا کرکٹر ہے تو وہ ہمارا ہیرو ہے، بہت اچھا کوئی ہیرو ہے تو کسی ڈرامے میں اچھا رول کر لیا تو وہ ہمارا ہیرو ہے، حالانکہ یہ ہمارے اصل ہیروز نہیں ہیں۔ ہمارے اصل ہیروز، ہمارے اسلامک ہیروز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سٹارٹ کریں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو ایسی بے شمار ہستیاں ہیں جن کو ہم فالو کر کے اپنی لائف کو آئیڈیل بنا سکتے ہیں۔ بس اسی چیز کی اویئرنیس دیتے ہیں، اور ہمارا جو رمضان ٹرانسمیشن تھی اس میں بھی ہم نے یہی کوشش کی کہ انہی ہستیوں کے بارے میں بچوں کو اویئرنیس دیں، اور جو کوئز کمپٹیشن تھا وہ اسی سے ریلیٹڈ تھا، اور اسی سے ریلیٹڈ کوسچن آنسر ہم نے بچوں کے لیے رکھے تھے تاکہ بچوں کو اس چیز کی اویئرنیس دی جا سکے۔ بالکل، اور بچوں نے جس ٹیلنٹ کا مظاہرہ کیا ماشاءاللہ وہ بہت ہی قابل تعریف بات ہے۔ بڑھتے ہیں ہم یوسف صاحب کی جانب۔ سر، آپ کیا کہنا چاہیں گے رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے؟ آپ لوگوں نے اتنا اچھا اقدام کیا، اور یہ مطلب یہ خیال کیسے آیا؟ یہ بابر بھائی نے ہی یہ بات جو ہے وہ انوینٹ کی تھی، یا مشترکہ یہ سوچ آئی تھی؟ یہ کیا ہوا تھا، ذرا اس بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم۔ اصل میں اس کی جو جیسے آپ نے اس کا یہ پوچھا ہے کہ اسٹارٹ کہاں سے یہ ہوا ہے، تو اس کی جو اسٹارٹنگ ہے یہ دراصل بابر بھائی اور ہمارے ایک اور ساتھی ہوتے ہیں، ایک دوست ہیں احمد بھائی، وہاں سے یہ کنسیپٹ جو ہے ہم لوگوں نے دیا کہ یار ہمارے جو بچے ہیں، ہماری جو یہ ایک نیو جو اب اس وقت جنریشن آ رہی ہے، ان کو ہر اس شخص کے بارے میں پتہ ہے جس کے بارے میں پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل، ان کو جو ہے وہ بالی ووڈ کے اور ہالی ووڈ کے ہیروز کے بارے میں تو پتہ ہے، اور اپنے نیشنل ہیروز جو ریئلز ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ تو ایک کنسیپٹ وہاں سے اٹھا کہ ہم نے یوں کرنا ہے کہ جیسے ہمارے پاس جو ہے وہ لیونر اسلامک منتھس بھی ہوتے ہیں اور عام جو کیلنڈر ہے وہ بھی موجود ہے، تو ہم اس کیلنڈر کے اندر دیکھتے ہیں، اسلامک بھی اور ویسے، کہ کس کی ڈیٹ آف برتھ ہے، یا کس شخصیت جو پاکستان کے حوالے سے یا اسلامک ہیروز کے حوالے سے کون سی ایسی شخصیت ہے جو بہت زیادہ جو ہے وہ پرومیننٹ ہے، تو ہم ان کی ڈیٹ آف برتھ سب سے پہلے سرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس منتھ کے اندر ہماری پھر ٹیم ہے، میں خود کیونکہ ریسرچ کمیٹی میں ہوں، تو ہماری پھر ٹیم جو ہے نا اس لٹریچر کے اوپر کام شروع کرتی ہے، اس کے کویسچن آنسرز بنانا، اور پھر سیکنڈ ٹیم جو ہے وہ پھر ان کو جو ہے نا مختلف انسٹیٹیوشنز میں، اسپیشلی اسکولس کے اندر جو ہے وہ جا کر اور جو وہاں پر ان کو جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں، اور پھر ہم ٹائم دیتے ہیں کہ اب اس کے اوپر ہم اس کوئز پروگرام یا کوئی اسپیچ کا ہم جو ہے وہ پروگرام رکھیں گے تاکہ وہاں آ کر یہ بچے جو ہیں وہ پرفارم کریں۔ پرفارم کرنا تو ایک الگ چیز ہے، جی، فوکس یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں تک اس بہانے اصل ہیروز کا جو ہے نا وہ ایک انٹرو مل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹرو سامنے آئے، صحابہ کرام کا آئے، اہل بیت اطہار کا آئے، اور پھر اس کے بعد جو تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں۔ اچھا، اس سے ہٹ کے جو ہمارے پاکستان سے ریلیٹڈ قائد اعظم ہیں، علامہ اقبال ہیں، جو ہمارے نشان حیدر ہولڈرز ہیں، ڈاکٹر قدیر ہیں، جی، اور ان سب لوگوں کے بارے میں اویئرنیس ملے، بیکاز ابھی جو سر نے بات کی میں اس پہ ایک ایڈیشن دوں گا کہ یہاں ہو رہا یہ ہے کہ ہمارے ہیروز کو جو ہے نا سوری ٹو سے ایک زیروز بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ اس کی اگزامپل دیکھ لیں کہ احمد شاہ ابدالی، شہاب الدین غوری، یہ ہماری جو انڈو پاک کی ہسٹری ہے اس کے ہیروز ہیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو بہت ہی نیگیٹیولی جو ہے نا وہ میڈیا کے اوپر لایا جا رہا ہے۔ پلس پھر کبھی کسی اور ہماری جو ایک ریلیجیس یا پاکستان سے ریلیٹڈ کوئی پرسنالٹی ہوتی ہے اس کو ہٹ کیا جاتا ہے، تو ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم وہاں پر جو ہے نا وہ ڈیفینڈنگ پوزیشن کے اوپر آ کر اپنی آنے والی نسل کو ہم اپنے ہیروز کے بارے میں بتائیں کہ ہم کوئی بلینک نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے پاس بہت اچھا اثاثہ موجود ہے۔ ماشاءاللہ، یہ مقصد ہے اس کا۔ ماشاءاللہ۔ فضل صاحب بتائیے گا کتنے لوگوں پر آپ کی ٹیم مشتمل ہے؟ دی انٹیلیجنٹ برینز اور پیس ایسوسیشن کا بیسکلی کام کیا ہے؟ دیکھیے، پیس کا اصل میں یہ ہے کہ جب ہم ٹی آئی بی سے تھے تو اس وقت ہم کچھ اسکولوں کو اکٹھا کرتے تھے اور ان کا یہی کوئز کمپٹیشن ایک بہت بڑی جگہ پر کرواتے تھے، تو وہاں پر پھر ہم یہ کرتے تھے کہ اس میں پرائز بھی رکھتے تھے، جیسے ہم نے 1 لاکھ روپے پرائز رکھا فرسٹ کے اوپر، اور جو اسکول اونرز ہوتے تھے ان میں سے کسی بھی ایک اونرز کے لیے
وہ عمرے کا ٹکٹ ہوتا تھا. تو ہم نے کہا کہ یہ تو ہم پورے سال میں کوئی 24 اسکول تک اپنا پیغام پہنچا پاتے ہیں, تو پھر تقریباً 2 سال پہلے ہم نے پیس کا سیٹ اپ بنایا, اور اس سیٹ اپ سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہمارے پاس تقریباً کراچی میں 250-300 اسکول ہمارے ساتھ جڑ گئے. ماشاءاللہ. اب جہاں 250-300 اسکولوں کا مطلب ہے, اگر ایک اسکول میں 500 بچہ ہے تو آپ اندازہ کریں کہ اب ہم کتنے بچوں تک پہنچ رہے ہیں نا. تو یہ ہم نے بنایا پیس کے نام سے. اب اس میں ہمارا جو سب سے مین وہ ہے وہ یہ پرپس کہ دیکھیں, جب تک ہمارا نیشنل ٹی وی تھا, میں تو صحیح بات کروں گا, اس وقت تک تو ہمارے جتنے ہیروز تھے, راشد مناس ہو گئے, خالد بن ولید ہو گئے, جتنے بھی ہمارے ہیروز تھے, ان تمام کے بارے میں نیشنل ٹی وی کے اوپر پروگرام آتے تھے. لیکن جب ہمارا نیشنل ٹی وی بیک پہ چلا گیا اور ہمارے پاس جو دوسرے ٹی ویز آ گئے, تو ہر ٹی وی چینل جو تھا وہ ایک دوڑ میں لگ گیا. انہوں نے جو ہمارے اسلامک ایروز تھے اور نیشنل ایروز تھے, اس کا جو تصور تھا وہ بلا دیا بچوں کے ذہن سے. تو اسی چیز کے لیے پھر ہم نے کیا کیا کہ یار یہ دوبارہ کیسے لا سکتے ہیں. پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہیرو اصل میں کہتے کس چیز کو ہے. ہم یہاں دیکھتے ہیں کسی بھی مووی کے اندر اگر کوئی بھی ایکٹر اچھا پرفارم کرتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ہیرو ہے. جیسے شاہ رخ خان, سلمان خان وغیرہ کے آج کل نام گونج رہے ہوتے ہیں. ہیرو اصل میں وہ ہوتا ہے جو اپنے ملک کے لیے کچھ کرے, یا پورے معاشرے کے لیے کچھ کرے, یا انسانیت کے لیے کچھ کرے, یا کسی سٹی کے لیے کچھ کرے, شہر کے لیے بھی کر سکتے ہیں. بس ہیرو وہ جو کچھ یونیک کرے. تو اس میں ہمارے پاس چونکہ نیشنل ہیروز ہمارے ماشاءاللہ اتنے سارے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا. سر نے ڈاکٹر عبدالقادر خان کا نام لیا, اس کو بچہ جانتے ہیں, جنہوں اگر وہ ایٹم بم نہیں بناتا تو اس وقت آپ پتہ ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہوتا ہے. ایک ایٹم بم کی وجہ سے اس وقت جو ہے نا ہماری جو شناخت ہے وہی ایٹم بم ہے, جس کی وجہ سے دوسرے ممالک ہم پر بری نظر رکھتے ہوئے بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے. اس طریقے سے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے دیکھیں تو ابھی کچھ عرصے پہلے ایک ڈرامہ آیا جس کے اندر پورا ایک کریکٹر دکھایا گیا, اور 650 سال تک سلطنت عثمانیہ رہی. وہ ہیروز تھے جنہوں نے اسلام کو دوبارہ زندہ کیا. یعنی صحابہ کے بعد اگر کسی نے زندہ کیا تو یہ سلطنت عثمانیہ والے جنہوں نے زندہ کیا. اس کے اگر ہم پیچھے جاتے ہیں تو خالد بن ولید کے واقعات ہیں, پھر صحابہ کے ہیں, پھر ہمارے نبی کے ہیں جنہوں نے پورے معاشرے کے لیے کچھ کیا. تو اصل میں بچوں کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ ہیرو کا اصل کانسیپٹ کیا ہے. صرف اسی مقصد کے لیے ہم نے کیا یہ پیس بنائی. ماشاءاللہ. انصار صاحب مجھے بتائیے گا, یہ تو آپ نے رمضان میں تو کوئز کمپٹیشن ہوا اور بچوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, ابھی آنے والے دنوں میں کیا فیوچر پلانز ہیں آپ لوگوں کے, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, پیس کا جو کام ہے وہ لو پریویلیجڈ ایریاز جو ہیں, خاص طور پہ اورنگی, بلدیہ, کورنگی, عام طور پہ وہ ایسے اسکول جن کا ایکسیس جیسے میٹرو ٹی وی تک نہیں تھا, یا پھر کسی اور چینل تک, یا پھر کسی بڑے پلیٹ فارم پہ ہمارے مختلف پروگرامز ہوتے رہتے ہیں, چاہے آرٹس کونسل میں, اسکاؤٹس آڈیٹوریم وغیرہ میں ڈفرینٹ پروگرام. تو ہم اپرچونیٹی پرووائڈ کرتے ہیں ایسے اسکولس کو جو وہاں نہیں پہنچ پاتے, ان کو بھی ایک موقع ملنا چاہیے. ظاہر ہے سب کا برابر کا حق ہے کراچی میں. اور اس کے ساتھ ساتھ فیوچر میں بہت سارے پلانز ہیں ہمارے. ان میں سے ایک پلان یہ ہے کہ جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کو پتہ ہے بہت سارے ایسی فیملیز ہیں جو افورڈ نہیں کر پاتی ہیں. بچے بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں لیکن افورڈ کرنے کا ان کا ایشو ہوتا ہے. تو ہم عنقریب انشاءاللہ ایک کالج جو ہے اسٹیبلش کرنے والے ہیں, جس میں ایسے اسٹوڈنٹ جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ بھی ہیں, میرٹ پہ ان اسٹوڈنٹس کو لے کے آئیں گے, اور فری آف کاسٹ ان کو ہم جتنے بھی ان کے ایجوکیشن کے ایکسپینس ہیں, ان کے رہائش ہے, ان کی جو بھی ایکسپینس ہیں وہ انشاءاللہ پیس جو ہے وہ ان ایکسپینسز کو برداشت کرے گا. ماشاءاللہ, زبردست. اس کے علاوہ مختلف جیسے لاسٹ ایئر سیلاب آیا پاکستان میں, تو پیس صرف ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز نہیں ہیں, بلکہ یہیں میٹرو پہ ہی ہم نے ایک لائیو ٹیلی تھون کیا تھا. اچھا خاصا اس میں فنڈ جمع ہوا, وہ فنڈ جنریٹ کر کے ہم نے سیلاب زدگان تک پہنچایا کس طرح کر کے. تو انشاءاللہ امید بہت کچھ کرنے کا ارادہ ہے, لگے ہوئے ہیں, انشاءاللہ پازیٹیویٹی کی طرف جائیں. ماشاءاللہ. کتنے لوگوں پہ یوسف صاحب, کتنے لوگوں پہ مشتمل ہے آپ کی پوری ٹیم؟ ہماری ٹیم تو ویسے اگر صرف ریسرچ میں دیکھا جائے تو 5 لوگ تو اس کے اندر ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہمارے جو ہر ڈسٹرکٹ, ہر ایریا وائز جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہاں کے ریپریزنٹیٹیو بھی ہوتے ہیں, پھر اس کے وہ رسپانسبل بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح ایک بہت بڑی چین ہے جو یہ کام کر رہی ہے. ماشاءاللہ. اور اسٹارٹ جو ہے وہ بابر بھائی نے اور احمد بھائی نے لیا. احمد بھائی نے لیا. اوکے. اس کے بعد کارواں بڑھتا چلا گیا, چلتا چلا گیا. اور جو لوگ آپ سے جڑنا چاہتے ہیں وہ کس طرح سے جڑ سکتے ہیں؟
بس جسٹ وہ ہماری جو یہ ایسوسیشن ہے اس کے اندر جو ہے وہ مثال یعنی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ انرولڈ ہو جاتے ہیں, وہ بتا دیتے ہیں, بابر بھائی سے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں, ہمارے جو بھی اسکول ہے اس کا جو پرنسپل ہے وہ جو ہے ہماری ٹیم کو جوائن کر لیتا ہے, وہ اس کے جو ایک تھرو بابر سر وہ جی بابر جدون بھائی جی وہ اس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری جو ایسوسیشن ہے جس مختلف ایسوسیشنز کرتی ہیں, ہم کسی سے کوئی چارجز نہیں لیتے, نہ کسی پروگرام کے کوئی چارجز لیتے ہیں یا نہ کسی ایسوسیشن سے جڑنے کے لیے. بہت ساری ایسوسیشن ہیں لیکن منتھلی بیسس پہ لیتے ہیں یا ایئرلی یا کوارٹرلی بیسس پہ پیسے لیتے ہیں. تو ہمارے کوئی فری آف کاسٹ ہے کسی بھی اسکول کے لیے جو بھی ہمارے ساتھ جڑتا ہے, کیونکہ یہ خالصتاً ہم ایک مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں, تو اس کے کوئی چارجز نہیں. کوئی بھی اسکول ہمارے ساتھ جڑ سکتا ہے, اس کے کسی طرح کی کوئی کاسٹ اس کو پے نہیں کرنی. اوکے, اچھا حکومتی لیول پہ آپ لوگوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے؟ نہیں, ایسا تو ابھی حکومتی لیول پہ تو نہیں ہے خیر کوئی سپورٹ, لیکن یہ کہ ہمارا جو گروپ ہے اس میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسے صاحب ایسے لوگ ہیں کہ ہم یہ سارے پروگرام ارینج کروا لیتے ہیں. ماشاء اللہ, مطلب یہ سب کام آپ اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں. مشکلات پیش آتی ہیں کیونکہ جب آپ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو خاصا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, تو ان کچھ سالوں میں آپ لوگوں نے کیا کیا دیکھا؟ ایسا تو خیر نہیں ہوا کیونکہ اسکول لیول پر ہے یہ, لیکن اس میں یہ ہے کہ جہاں اسلام کے لیے کام ہوگا آپ کو پتہ ہے مشکلات تو لازمی سے آتی ہے, کیونکہ لازم بات ہے کہ ہماری جو نظریہ ہے وہ اس وقت مکمل چینج ہے نا, تو اسلامی لحاظ سے جہاں بھی کام ہوگا تو وہاں مشکلات تو. میری بابر بھائی سے ایک دفعہ بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا کووڈ کے دوران جو ہے اس کا آغاز ہوا تھا غالباً, ان کو جو یہ خیال جو ہے وہ کووڈ کے دوران ہی آیا تھا کہ اس طرح سے کچھ کرتے ہیں. تو یہ اب جیسے مشکلات کا میں نے ذکر کیا, فیس کے حوالے سے بھی ایجوکیشن کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, تو سب مسائل پہ بات کرتی ہے پیس ایسوسیشن. دیکھیں مین ٹارگیٹ تو یہی ایروز ہے, اس کے علاوہ اگر کوئی ایجوکیشن کے ڈائریکٹریٹ میں کوئی ایشو ہو یا میٹرک بورڈ میں کوئی ایشو ہو, لیکن وہ مثبت ایشو ہو جو اس وقت ہمارے معاشرے کو بگاڑا جا رہا ہے اس کے لیے ہو تو وہ نہ ہو. ہاں کوئی مثبت کام ہو تو اس کے لیے ہم بالکل شانہ بشانہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آفس وغیرہ آپ لوگوں کا؟ پیس ایسوسیشن کا ہمارا ویسے تو ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہمارا ایک آفس ہے, وہ جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے وہ اپنے پورے ڈسٹرکٹ کو لے کے چلتا ہے, اور مین جو ہمارا ہیڈ آفس ہے ظاہر ہے بابر بھائی کے پاس, وہ یہاں سائٹ ایریا میں ہمارے پاس موجود ہے جہاں ہماری ریسرچ کمیٹی بھی کام کرتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک آفس ہے جو ڈسٹرکٹ کی ٹیم اپنے پورے ڈسٹرکٹ کو دیکھتی ہے. ماشاء اللہ. یوسف صاحب مجھے بتائیے گا, جب بچوں نے اتنا زبردست کوئز کمپٹیشن میں پارٹ لیا اور ان کی نالج میں اتنا اضافہ ہوا اور آپ نے دیکھا, تو کیا تاثرات تھے آپ کے؟ یہ رمضان میں ٹرانسمیشن ہو رہی تھی جی کوئز شو, اور میں اس سے بڑھ کر اپنے تاثرات سے بڑھ کے میں ایک اور چیز بتاتا ہوں, کیونکہ میرے تاثرات تو وہ کیونکہ ہم نے ہی بنایا دیا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں. میرے ساتھ میری اہلیہ بیٹھی ہوئی تھی, میں نے ان کو بولا میں ذرا یہ آپ دیکھیں, ذرا پروگرام دیکھیں. تو وہ جس قسم کے کویسچنز ہو رہے تھے, خاص طور پہ وہ جو ریپڈ سیکشن ہوتا ہے نا, اس میں جس طرح آنسر آ رہے تھے نا, تو ایک جگہ کے اوپر میں نے خود دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے بولا کیا ہو گیا؟ تو یار یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمیں نہیں بتائی گئی. بالکل ہم سے بالکل ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں یہ باتیں پتہ ہی نہیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ کو اگر ایک جامع شخصیت چاہیے, جامع حسنات, تو کیا ہمارے پاس پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے؟ آپ کو بہادری دیکھنی ہے, گیلنٹ دیکھنا ہے, بریوری دیکھنی ہے. حضرت خالد بن ولید انبیٹیبل, کسی وار میں کبھی نہیں ہارے. آپ سیف اللہ, کیا حضرت علی نہیں ہے؟ آپ نے جسٹس دیکھنا ہے, حضرت عمر نہیں ہے. آپ نے قناعت دیکھنی ہے, حضرت ابو ذر غفاری نہیں ہے. آپ نے اگر چلیں اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہم فیمیل سیکشن کی طرف آ جاتے ہیں, وہاں پر آپ نے حیا دیکھنی ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے. وہاں پر آپ نے بہادری دیکھنی ہے, حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے. اور ایک اچھی اس سے بھی بڑھ کے ایک اچھی وائف, ایک اچھی بیوی کا کیا کنسیپٹ ہونا چاہیے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے. ایک اچھی بیٹی کا کیا ہونا چاہیے, حضرت فاطمہ موجود نہیں ہے. اچھا پھر اس سے بھی ہٹ جائیں, بریوری کی طرف صرف آ جائیں اور آپ آرمی اور ملٹری کی طرف آ جائیں. آپ ذرا دیکھیں, ہم نے سرنڈر نہیں کرنا ہے, سیکریفائز کرنا ہے. راشد مناس کی ایگزامپل نہیں ہے. ہم نے اپنے ایریے کو کیپچر دوبارہ کرنا ہے. ہم اتنے جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھیں گے. میجر طفیل کو نہیں دیا جا سکتا ہے. ہم نے بہادری دیکھنی ہے. پہاڑوں کے اوپر لاکھوں فٹ اونچی برف کی پہاڑوں پہ کرنل شیر خان موجود نہیں ہے, سبحان اللہ, لالک جان موجود نہیں ہے. ہم نے ایک ایسے شخص کو دیکھنا ہے, یہ بڑا میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جس نے پورے ویسٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو ہلا کر رکھ دیا. قائد اعظم موجود نہیں ہے.
تو جب ہمارے پاس اتنے ہیروز موجود ہیں تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم جو ہے نا سو کالڈ ہیروز کو اپنے ہیروز بنائیں. یہ ہیں, ان کو فالو کرنا ہے اور اس میں ہمیں ثواب بھی ہے. بالکل صحابہ کرام یا ان کو فالو کرنے میں ہمیں ثواب بھی ہے, ہمیں حکم بھی ہے. تو کیا ضرورت ہے کہ ہم اس طرف جائیں؟ یہ وہ سوچ ہے جس کو لے کر جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں میں ہم یعنی جو ہم چاہ رہے تھے وہ ہمیں مل رہا ہے تو بس دل سے دعا نکلتی ہے حضرت ہمارے جو بابر بھائی ہیں اور احمد بھائی کے لیے, اور خود بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اس نیک جو ہے وہ مقصد کے لیے ہمیں چنا. بالکل. تو آپ لوگ جڑے کیسے بابر بھائی کے ساتھ, کس طرح سے یہ واقعات اسے ہمارے ساتھ ذرا شیئر کریں. ہمارے ایریاز جو ہیں وہ قریب قریب, اچھا, وہ دو, پھر انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا, ہمارے بھائی وقاص ہوتے ہیں ان سے کیا, پھر مجھ سے ہوا, پھر میرے تھرو سر سے, پھر ان کے, اس طرح جو ہے یہ بات بڑھتی گئی تو پہلے ٹی آئی بی کے پلیٹ فارم پہ آئے اور اس کے بعد جو ہے وہ پیس کے پلیٹ فارم پہ. ماشاءاللہ. اور فیوچر پلان جیسے جی ایکچولی ہم جب ٹی آئی بی کے پلیٹ فارم سے پروگرام کرتے تھے, سر نے بات بھی کی اس سے پہلے, ہم چند سلیکٹڈ اسکولس کو لیتے تھے, جیسے پورے کراچی میں ہم نے 20-25 اسکول لے لیے, تو ہم جو فائدہ پہنچا رہے تھے وہ 20-25 اسکولوں کو پہنچا رہے تھے. انہی اسکولس کی ٹیم میں سے ہم نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ کیوں نہ کوئی ایسا سیٹ اپ بنایا جائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم جڑتے گئے ڈسٹرکٹ وائز, جو مین چند لوگ تھے, پھر ڈسٹرکٹس میں ٹیمیں بنا دیں, پھر پورے کراچی میں کر کے, ایون کہ اب تو کراچی سے باہر بھی ہم چل گئے, پنجاب میں KPK میں بہت سارے اسکولس کو ہم نے لے لیا, ایون کہ کشمیر میں ایسے اسکولز ہیں جن کو ہم نے پیس کے پلیٹ فارم پہ لے لیا. اور ہمارا مقصد ایسا ہے کہ جس کے پاس بھی جاتے ہیں, عام طور پہ کوئی ایسوسیشن والا جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی ہماری یہ ایسوسیشن ہے اور ہمارے ساتھ جڑ جائیں, تو وہ لوگ بہت سارے سوالات پوچھتے ہیں, اچھا پیسے کتنے لیتے ہیں, اچھا کیا ہے, اور کیا یہ ہمارا کون سا کام کروا دیں گے, کہ ہمارے ساتھ کل کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم وہ کہتے نہیں, ہم بولتے ہیں بھائی وہ مسائل سب اپنی جگہ, وہ ظاہر مل ملا کے سب حل کرتے ہیں, لیکن ہمارا اصل مقصد یہ ہے, ہم جو ہے نا وہ ہمارا نیشنل, تو پھر کوئی دوسرا سوال ہی نہیں کرتا, وہ بولتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ بہت جلد پورے پاکستان میں ہم جو 2 سال کے عرصے میں نے آج تک کوئی ایسی ایسوسیشن نہیں دیکھی جو 2 سال کے مختصر عرصے میں پورے کراچی کو تو ہولڈ کر ہی لیا, اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کی طرف بھی جانا یہ بہت بڑی بات ہے. بالکل. ابھی جو اسکولز شمولیت اختیار کی تھی کوئز شو میں وہ کتنے تھے؟ یہ تقریباً ڈیلی 4 رہتے, 30 کا مطلب 120 اسکول ہو گئے. ماشاءاللہ. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اصل میں کوئز تو اپنی جگہ, سوالات تو اپنے, لیکن اس تقریباً 30 پروگراموں کے اندر جو 30 واقعات بیان ہوئے, 30 واقعات اس سال بیان ہوئے, 30 سال واقعات یعنی 60 واقعات اسلامک بیان ہوئے جو آپ کے میٹرو چینل کے تھرو پوری دنیا میں گئے. بے شک. یہ سب سے بڑی ہماری کہ یہ تھی کہ بھائی دیکھو واقعات بیان کرنا, اور بابر بھائی جس طریقے سے ایک ماحول بنایا تو قابل تحسین ہے. اچھا, اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کروں گا کہ اس وقت ہمارا جو اب ٹارگٹ ہے, کیونکہ میں ریسرچ کمیٹی میں خود بھی ہوں, ہمارا جو اب ٹارگٹ ہے, ہم نے جو ہے وہ سیرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لیا, رمضان میں جن صحابہ یا صحابیات کی جو ہے وہ وفات ہے یا شہادت ہے یا پیدائش ہے انہیں ہم نے کیا. اب اس وقت ہم تھوڑا سا ایک سٹیپ جو ہے نا وہ فردر ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں کہ اب ہم جا رہے ہیں مسلم سائنٹسٹس کی طرف. دیکھیں آپ اس چیز کو لے لیں, فاؤنڈر آف میڈیسن بو علی سینا ہے, اس کا نام نہیں ہے کیونکہ ویسٹرن کنٹریز میں ان کو ایویسینا کہا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں دوسرے سٹیپ کے اوپر ہم جا رہے ہیں کہ فرسٹ ٹو فلائی وہ رائٹ بردرز کو دے دیا جاتا ہے, حالانکہ وہ عباس بن فرناس ہیں جن کا اسپین سے تعلق تھا. تھرڈ کے اوپر آپ چلے جائیں, جابر بن حیان جو کہ فاؤنڈر آف کیمسٹری ہیں, ان کو جابریل کے نام سے پیش کیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی اگر آپ آ کے سائنس کے میدان میں دیکھیں, دنیا کا سب سے پہلا جو سرجن ہے الزہروی ہے, فرسٹ ٹو ڈسکرائب دا پروسیس آف سرکولیشن, وہ ابن النفیس ہے. تو یہ سارے ہمارے جو اب سائنٹسٹ گزرے ہیں نا, جو یعنی مسلمانوں نے جو سائنس کی فیلڈ میں کام کیا ہے, وہ اس وقت ہمارا جو بالکل اسپیشل فوکس ہے اب وہ اس کے اوپر آ گیا ہے, تاکہ یہ بھی تو جائے نا. بالکل بے شک, ہم کوئی کسی فیلڈ میں الحمدللہ ہم پیچھے نہیں ہیں. اچھا, یہ تو کوئز جو رمضان میں ہوا, تو آپ لوگ رمضان ہی منتخب رکھتے ہیں مہینہ یا پھر آپ کے وقتاً فوقتاً اسکول ہوتے رہتے ہیں؟ ہوتے رہتے ہیں پروگرام.
اچھا ابھی جو ہے وہ ابھی لاسٹ مطلب نیکسٹ منتھ میں یا اس میں کون سے اسکول میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ لاسٹ جو ہمارا ہوا ہے وہ ابھی تو کیونکہ رمضان ابھی کھلا ہے اور ابھی کیونکہ 9th میٹرک کے ایگزامز آ رہے ہیں تو ذرا پروسیس رکا ہوا ہے. اس سے پہلے جو لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس جو ٹاپکس آئے تھے اس میں پاکستان کے نیشنل ہیروز کے حوالے سے ڈاکٹر قدیر اور ان کے ساتھ جہانگیر خان جو اسکاش کے حوالے سے تھے وہ تھے, اور جو ہمارے نیشنل ہیروز ملٹری سے ریلیٹڈ ہیں ان کے اندر میجر طفیل اور غالباً کیپٹن سرور ان کو لیا گیا تھا. اور جو ہمارے ریلیجیس جو پرسنالٹیز ہیں اس کے اندر ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر جو ہے وہ پروگرام کیا تھا. وہ بھی ایک طرح کا کوئز پروگرام ہی تھا. اصل میں ہماری جو صحابہ کرام کی جو بھی ڈیز ان کی ہوتی ہے تو اسے بھی ہم مناتے ہیں نا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایز اے مسلمان اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لاشعور میں تو اس وقت ہم موجود ہے کہ ہم سارے پورے پاکستان کے لوگ مسلمان ہیں, لیکن شعور میں اس وقت آتا ہے جب اسلام کے خلاف پوری دنیا میں کہیں پر کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے. ہم جتنے بھی بیکورڈ چلے جائیں لیکن جیسے اسلامی کوئی بات آتی ہے, آپ وسلم کے ذات کے بارے میں آتی ہے, قرآن کے بارے میں آتی ہے, کسی مسلمان کے بارے میں آتی ہے, فلسطین میں جیسے ہو رہا ہے, کشمیر میں جیسے ہو رہا ہے ایک تو ہمارا جو جذبہ ایمانی وہ فوراً جاگتا ہے. تو یہ ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم مسلمان مثلا 100% ہے, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ معاشرے میں رہتے ہیں تو معاشرے کے ساتھ ڈل جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی پھر یہ ماحول بنتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہر پاکستانی, دنیا کا ہر مسلمان اس ایشو کے اوپر سامنے آ جاتا ہے. تو ان چیزوں کو اصل میں اگر بار بار ہم دہراتے رہیں گے, اور آپ دیکھیں کہ کچھ تقریباً کوئی سال 2 ہو گئے کہ مسلمانوں کو اور اس کے علاوہ اسلام کو اور امن وسلم کی ذات کو اب ٹارگٹ کم کیا جا رہا ہے. یہ بھی بڑی وہ ہے کہ پاکستان میں 2-3 سال میں اس کے بارے میں بڑا کام ہوا. اگر یہ کام نہیں ہوتا انٹرنیشنل لیول کے اوپر تو اس وقت بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ اخبار میں آ رہا ہے آج خاکے بنائے جائیں گے, آج کسی خاتون کی جو ہے نا بے عزتی کی جا رہی ہے, آج کسی مسلمان کو سنسار کیا جا رہا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں بھی ہیں. جیسے سری لنکا میں ہوا کہ اس سے پہلے 75 سال سے لوگوں کو جلاتے تھے, جو بھی مسلمان مرتد جلاتے تھے. اب جا کے یہ جو گورنمنٹ اس سے پہلے گزری, اس گورنمنٹ نے یہ چیز وہ کروائی, اور اب وہاں مردوں مسلمان اگر کوئی مرے گا تو اس کو جلائیں گے نہیں بلکہ اس کو دفنایا جائے گا. تو یہ بہت بڑی وہ ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جیسے یہ 15 مارچ کی وہ ہے کیا نام ہے اس کا, اسلاموفوبیا کے خلاف جو قرارداد منظور ہوئی یہ ہے. اس کے علاوہ وسلم کے خاکے رکے. تو اگر کرنا چاہے تو کوئی بھی کنٹری کر سکتی ہے, بس یہ ہے کہ جذبہ ہونا چاہیے. جذبہ ہونا چاہیے. فیوچر پلانز کیا ہیں یوسف بھائی آپ لوگوں کے؟ فیوچر پلانز کے اندر ایک تو ابھی اس سال کے جو کوئز پروگرامز ہیں پلس جو اسپیچ کمپٹیشنز ہیں ان کو ہم نے دینا ہے. پلس جیسے کہ سر نے آپ سے ابھی یہ بات انصر بھائی نے جو ہے آپ کے ساتھ ڈسکس کی کہ ایک غالباً وہ چیریٹیبل روم کچھ اس نام سے ایک ہاں وہاں پر جو ہمارے اورفنز ہو گئے یا وہ لوگ جو افورڈیبل پوزیشن میں نہیں ہیں ان کو فری آف کاسٹ کوالٹی ایجوکیشن دینا, یہ ہمارے جو ہے وہ پلان کے اندر اس وقت جو ہے وہ شامل ہے. پلس جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ تھوڑا سا اب ہم اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں کہ جو نالج ہم نے بچوں کو دینی ہے اب وہ ٹارگٹ ہم سائنس کی طرف لے کر آ رہے ہیں. بیکاز اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ سائنس سبجیکٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے ریلیٹڈ انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں بھی ہمارا ایک بیک گراؤنڈ ہے. تو ان کو سامنے لانے کے لیے اب ہمارا فوکس جو ہے وہ ان چیز یعنی یہ 3 ٹارگٹس اس وقت ہم نے رکھے ہوئے ہیں. مسلم سائنٹسٹ پلس ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ جو فری آف کاسٹ ہم نے وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو پڑھانے کے حوالے سے, اور ایک ابھی ایز اے ریسرچ کمیٹی کے ممبر ایک کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے جہاں پر ایک ایسا یعنی انسٹیٹیوٹ جس میں ہم اسکلز پرووائڈ کر سکیں, چاہے وہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہوں یا موبائل سے ہوں یا جس سے بھی, کہ ایک اسکلفل بچہ جو ہے وہ سامنے آئے. اس کے اوپر اس وقت تھوڑا سا اس وقت کام چل رہا ہے, اس کے اوپر ابھی بات چل رہی ہے کہ یہ ہم کر لیں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. میٹنگز وغیرہ کس طرح سے آپ لوگ مینیج کرتے ہیں؟ مصروفیات ہوتی ہوں گی تو میٹنگز ہوتی ہیں, مطلب ٹائم آپ لوگ مینیج کر لیتے ہیں کہ ہر ہفتے کے ہفتے میٹنگ ہوگی یا کبھی بھی کوئی ایک خیال کسی کے دماغ میں آتا ہے تو سب کانورزیشن کر لیتے ہیں؟ دیکھیں کراچی جیسے مصروف شہر میں ہر ہفتے میٹنگ کرنا تو مشکل ہے بالکل, لیکن ہم ہر تقریباً 2 سے 3 مہینے میں ہماری ایک میٹنگ ہوتی ہے. ہماری ایک مرکزی شورا ہے جس میں کوئی 50 سے 60 لوگ ہیں. مرکزی شورا کی تقریباً ہر مہینے ہماری ایک میٹنگ ہوتی ہے, 1.5 مہینے کے بعد میٹنگ ہوتی ہے. اس کے بعد کوئی جیسے کوئی میجر ایشو آ جاتا ہے تو اس پہ پھر مرکزی شورا مشاورت کرتی ہے اور پھر پورے کراچی کی
कोई एक सूटेबल हम जगह मुंतखब कर लेते हैं और पूरे कराची में जितने भी अहदेदार हैं उनको बुला लेते हैं और फिर वहाँ पे बुला के मीटिंग करते हैं। तो बाकी मसाइल के लिए मरकज़ी शूरा जो है ना वो फ़ैसला करती है और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जो लोग हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं उस फैसले, क्योंकि मरकज़ी शूरा में बहुत 50 से 60 के करीब लोग हैं माशाल्लाह। तो वो सारे ज़ाहिर है वो मिल के जो फैसला करेंगे उसको सब एक्सेप्ट करेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये बच्चों ने जो कंपटीशन में हिस्सा लिया क्विज शो में, तो एज लिमिट थी कुछ, या जो भी बच्चा टैलेंट रखता है वो आ सकता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था खैर, लेकिन थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं कि 5 क्लास से ऊपर हो, 6, 7, 8 के हो, तो ये होता है कि उनका क्योंकि उनके पास अपनी नॉलेज भी होती है, तो ज़्यादातर उन बच्चों को हमने यहाँ पर यूज़ किया। दूसरी बात ये कि हमने जब भी आपके सर ने भी जिक्र किया था, जब अभी सैलाब आया था तो उस सैलाब में हमने बच्चों के जहन में सी भी चीज़ डालने के लिए कि हम दूसरे की मदद कैसे करनी चाहिए, हमने वहाँ पर एक फंड रेजिंग का प्रोग्राम बनाया था और तकरीबन तमाम बच्चों ने तकरीबन उसके अंदर 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये दिए उनके अंदर, और वो सारा फंड हमने उन इदारों को दिया जहाँ स्कूल वाले ने कहा कि यार हम चूँकि इस इदारे से ज़्यादा वो करते हैं तो आप इस इदारे को दें। तो कराची में जितने भी इदारे काम कर रहे थे मुख्तलिफ इदारों को फिर हमने वो फंड जो है वहाँ जाके उनके हैंड ओवर किया। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि एक तो इमदाद हो गई, दूसरा है कि बच्चों के जहन में चीज़ आ गई कि यार जब भी पाकिस्तानियों के ऊपर कोई बुरा वक्त आएगा तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल। और आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं मैं आपको सैल्यूट पेश करना चाहूँगी। और बच्चों की जो कैरेक्टर बिल्डिंग होती है ना इस वक्त की बड़ी ज़रूरी होती है और बहुत अहमियत की हामिल होती है ये बात। तो आप लोग जो सब कुछ उनको सिखा रहे हैं, अमूमन स्कूल्स में ये सब नहीं पढ़ते तो हैं हम लोग, लेकिन हमारे जहन में जो है ना वो कहीं ना कहीं बात बैठती नहीं है। तो जिस तरह से क्विज कॉम्पिटिशन होते हैं वो उनको हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेंगे और उनकी हौसला अफजाई भी होती है। तो जो बच्चे जीते हैं वो कौन कौन थे, क्या मतलब उनका मतलब किस तरीके से उन्होंने, उनके तासुरात क्या थे, मैं जानना चाहती हूँ। नहीं, बच्चे तो माशाल्लाह देखो, एक तो बच्चे खुश बहुत हुए ना कि देखो एक तो बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, उनके वालिदैन ने, उनके ख़ानदान वालों ने, बाकी बच्चों ने उनको देखा, तो बच्चों को इनामात भी, जैसे यहाँ से इनाम मिला, फिर स्कूल वालों ने उनको खुद अलग से इनाम दिए। उससे ये हो कि जो बाकी बच्चे थे वो भी मोटिवेट हो कि यार अगली बार सर हम जाएंगे, अगली बार हम जाएंगे। ये बड़ी अचीवमेंट हमारी। बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगता है बच्चों के अंदर, तो ये बहुत खुशी की लहर दौड़ जाती है जब उनको गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं और अप्रिशिएट किया जाता है। सबसे बड़ी बात है अप्रिसिएशन जब होती है ना बच्चों के लिए तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो बाबर भाई का मैं कहना चाहूँगी कि वो आए नहीं, उन्होंने आना भी था। मैं तो ये सोच रही थी बाबर भाई आएंगे, उनसे बात करूँगी, लेकिन आप लोगों से भी मुलाकात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुशी हो रही है मुझे इस वक्त ये जानते हुए कि आप लोग इतनी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हम आपका अप्रिशिएट भी करना चाहेंगे ऑन एयर, क्योंकि हर कोई इस तरह से नहीं सोचता, हर किसी की ये सोच नहीं होती। मतलब आजकल लोग इतने ज़्यादा बिजी हैं कि वो बोल रहे हैं जो चल रहा है उसको बस चलने दो, तब्दील करने का नहीं सोच रहे। आप लोगों ने इस टाइम पे ये इनिशिएटिव लिया और सबके लिए जो है आप लोग काम कर रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं और बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। वालिदैन की क्या फीलिंग्स होती हैं? वालिदैन जब आपसे आके बात करते होंगे कि हमारा बच्चा जो है वो विन कर गया या उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज हो गई, तो आप सब कैसा महसूस करते हैं? देखें, सबसे पहले तो ये जो हमारा जितने भी प्रोग्राम्स हुए, मेट्रो टीवी का इसमें बड़ा एक रोल है, एक ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। और आज देखें, आज के प्रोग्राम में भी हमें बुलाया गया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक नेशनल टीवी पे बैठ के अपनी बच्चों की तरबियत के बारे में जो हम बात करते हैं, बच्चों के बारे में जो बात करते हैं, तो मेट्रो टीवी पिछले 2-3 साल से पीस के साथ जुड़ा हुआ है और पीस मेट्रो टीवी के साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत। और पेरेंट्स की फीलिंग बड़ी यूनिक होती है जब बच्चा यहाँ से विन करके जाता है। यकीन करें, ना सिर्फ पेरेंट्स बल्कि पूरे ख़ानदान के लोग टीवी के सामने बैठे हुए होते हैं और उनको टाइमिंग पता होती है कब प्रोग्राम शुरू होगा, उसको देख रहे होते हैं। फिर ज़ाहिर है स्कूल भी उनको अप्रिशिएट करते हैं। फिर उससे क्या होता है, पेरेंट्स हमें भी आके अप्रिशिएट करते हैं कि आपने हमारे बच्चों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ से बच्चे विन कर। बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है वो लेवल ही उसका अलग होता है। एक ज़ाहिर है एक टीवी से प्रोग्राम में जो बच्चा विन करके जाता है उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। बिल्कुल। और फिर पेरेंट्स ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कब नेक्स्ट शो कब आएगा, अब हमारे बच्चे ने भी पार्टिसिपेट करना है। वो बच्चे जो थोड़े पीछे हट रहे होते हैं, जब हम अनाउंस करते हैं भाई मेट्रो टीवी प्रोग्राम है, तो थोड़े डर जाते हैं, पता नहीं क्या होगा वहाँ जाके, कैसा होगा। अब जब बच्चे विन करके जाते हैं तो फिर हर बच्चा आगे आता है कि हमें भी पार्टिसिपेट करना है उसके अंदर। तो एक ज़बरदस्त कोशिश है बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस भी लाना और बच्चों को जो उनके असल हीरोज़ हैं उनसे भी मुतारिफ करना। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारी एसोसिएशंस हैं जो कि एजुकेशन के हवाले से भी काम करती हैं, लेकिन जो आप लोगों का काम है ना माशाल्लाह वो सबसे यूनिक है। जो दूसरी एसोसिएशंस हैं वो देख रही हैं, सुन रही हैं, तो आप लोग अगर चाहें तो उनको कोई मशवरा देना, क्योंकि हर कोई जो है वो बस अपनी ही भाग दौड़ में लगा हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में? हम तो
ہمارا جو پلیٹ فارم ہے یہ تو آپ کو پتہ بھی کہ اسلامک اور نیشنل ہوتے، اور یہ میرے خیال جتنے بھی کراچی کے اندر اسکولز ہیں یا پورے پاکستان کے اندر ہے، تو مقصد تو سب کا یہ ہونا چاہیے کہ اپنے اسکولوں کے اندر ہم اپنے بچوں کو وہ مواد مہیا کریں کہ جو لگے کہ یار یہ ایک اسلامی بچہ ہے، ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہمارے یہاں پر پاکستان میں کام کر رہی ہے، انہیں کم سے کم باقی کام بھی کرے، لیکن اس طرح بھی انہیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں پہ کام کرے، کیونکہ ایک اسکول کے اندر کم سے کم 500 بچہ ہوتا ہے اور تقریباً ہزاروں اسکول ہے پاکستان کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو یہ کام کرنا چاہیے، اور ہم اگر وہ ہماری ہیلپ چاہتے ہیں تو ہم ہر وقت حاضر ہیں ان کے لیے. ماشاءاللہ. اسکولز وغیرہ میں جیسا اگر آپ کو مدعو کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ کوئی شو ہمارے اسکول میں آ کے کریں، تو ایسا بھی کبھی ہوا ہے آپ لوگوں نے کیا ہے؟ جی ہوتا ہے بالکل. بہت سے اسکولس کے اندر ہم گئے ہیں، بلکہ ایز اے جج بھی گئے ہیں. ماشاءاللہ. وہاں پر ہم نے جو ہے وہ ججمنٹ بھی کی ہے اور بلوایا جاتا ہے، خاص طور پہ ہمارے ایریاز کے اندر. تو ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ ایک اسکول کے اندر ہمارا جانا ہوا تھا، سیرت النبی کے حوالے سے ہی وہاں پر تھا. بالکل وہ بلاتے ہیں اور بڑا اچھا ان کی طرف سے رسپانس آتا ہے. اوکے. اچھا، ہمارے یہاں جو اسکولز ہیں، میں چاہتی ہوں تھوڑا سا پڑھائی کی جانب بھی لوگوں کا دھیان متوجہ کراتے ہیں. پیپرز بھی کیونکہ ہونے والے ہیں بچوں کے، چھٹی عید سے جو ہے وہ چھٹی کا، میری بیٹی کا تو آج پیپر ہے، تو آپ لوگوں کے بھی بچوں کے پیپرز وغیرہ چل رہے ہوں گے. تو یہ عید کے چھٹے روز یا 7ویں روز جو پیپر کا سلسلہ چل گیا، آپ کی نظر میں کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ درست فیصلہ تھا؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کرونا کے اندر تمام اسکولز بند، تمام انسٹیٹیوٹ بند، یعنی بچے نے کہیں سے نہیں پڑھا. آن لائن تو بچہ پڑھتا ہی نہیں تھا. آپشنل سبجیکٹ جتنے تھے، فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھمیٹکس وغیرہ، وہ تو بغیر بچہ ٹیچر سے پڑھے سیکھ ہی نہیں سکتا. اور مزے کی بات یہ تھی کہ پیپر انہیں سبجیکٹ کے تھے. جی. تو یہ ہماری ایجوکیشن. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ تقریباً 2 مہینے سے مردم شماری چل رہی ہے. جی. ایک اسکول میں اگر 40 کا اسٹاف تھا، اس میں سے 35 چلا گیا مردم شماری کے اوپر، سینسس کے اوپر چلا گیا. 35 اسکول میں رہ گئے 5 اساتذہ. اب 2-3 مہینے اسکولوں کے اندر اساتذہ ہی نہیں ہے. 9-10 نے بورڈ کے پیپر دینے ہیں، تو 9-10 کے بچے بورڈ کے پیپر کیسے دیں گے؟ چلے پرائیویٹ اسکول کا ہم ایک سیٹ پہ کرتے ہیں، اس کو کسی گنتی نہیں لاتے، لیکن گورنمنٹ اسکول کا بچہ اب مجھے بتائے کس طریقے سے جا کے بورڈ کا پیپر دے گا؟ تو خود سوچے نا کہ کرونا میں کیا کیا، آپشنل سبجیکٹ کے پیپر لیے، اور یہاں پر ابھی کیا کر رہے ہیں کہ مردم شماری میں ٹیچر سارے، پہلے ہی گورنمنٹ اسکولوں کا ہمارے یہاں حالت بڑی خراب ہوتی ہے، اور اب مردم شماری میں اساتذہ ہی نہیں ہے، تو بچہ جا کے پیپر کیسے دے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر، خصوصاً کراچی کے اندر، ایجوکیشن کے ساتھ صرف مذاق ہو رہا ہے اس وقت. یہ کیونکہ اگر یہ مذاق نہیں رکے گا تو آنے والے وقت میں ہم معاشرے کو پڑھے لکھے لوگ نہیں دے پائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروگرام کے تھرو کہ ان تمام چیزوں کو روکنے کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ انٹر کا جو ایڈمیشن ہے، فرسٹ ایئر میں جو ایڈمیشن ہوتا ہے، وہ انٹری ٹیسٹ کی بنیاد پر ہو. اس صورت میں پھر کیا ہوگا کہ ہر اسکول کے اندر ماشاءاللہ پڑھائی بھی اچھی ہوگی اور بچوں کو فل ٹائم دیا جائے گا، اور گورنمنٹ اس طرح کے اقدامات کرے گی بھی نہیں جس طرح یہ گورنمنٹ نے بھی کیا ہے. بھائی آپ نے سینسس کروانے تھے، آپ ایگزام جون جولائی میں کروا لیتے، تمام اساتذہ فری ہوتے، آپ نے اس سے پہلے کیوں کروائے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کے ساتھ جتنا بڑا مذاق پاکستان میں ہوتا ہے شاید ہی کہیں پر ہو. بالکل ایسے. کیوں یوسف بھائی، کیوں اس طرح سے جو ہے وہ پڑھائی کو بہت ہی لائٹ لیا جا رہا ہے؟ ہمارے ملک کا بچے جو ہیں وہ سرمایہ ہے ہمارا، کہ کل یہ بڑے ہوں گے، جب یہ پڑھے لکھے ہو جائیں گے، اچھے پڑھیں گے، تو پھر یہ جا کے کچھ کریں گے نا. تو اگر بچوں کو پڑھائی میں اتنا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، پیپرز عید کے بعد فوراً ہو گئے، بچوں نے اتنا پڑھا ہی نہیں ہے، اس کے بعد اچانک سے بول دیا گیا چھٹی عید کو پیپر ہو گئے، جو میٹرک کے ہیں ان کے تو بہت زیادہ مسائل تھے. تو خیر یہاں پہ ٹائم ہی ختم ہو گیا. میرا سوال آیا ہی تھا اور آپ لوگوں نے، چلے خیر کوئی بات نہیں، سو کیسا ہوتا ہے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہو. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا، ہمیں بھی بہت اچھا لگا سر آپ سے بات کر کے. ناظرین، یہاں پر ٹائم ہو گیا ختم. اپنی ہوسٹ، اپنی دوست، اپنی پیاری سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پیر کے روز ملاقات ہوگی. جب تک دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز. مسکراتی صبح. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ. حافظ.